बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं ईसा नकवी। पीर 14 अक्टूबर का आगाज़ हो गया है। ठीक एक दिन के बाद यानी कि कल 15 अक्टूबर मंगल के दिन इस्लामाबाद मेज़बानी करने जा रहा है शंघाई ताउन तंजीम के सरबराहान हुकूमत इजलास की। इस इजलास के हवाले से बहुत सारी खबरें आप तक पहुंच रही होंगी। मैं आपको बताऊंगा इस वीडियो में कि एक तो इवेंट इट्सेल्फ किस किस्म का होने जा रहा है, उसके लिए क्या तैयारियां चल रही हैं, और फिर रंग में भंग डलने का जो इम्कान मौजूद है। फैसला कुन घंटे शुरू हो चुके हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने यह ऐलान किया है, उनकी सियासी कमेटी की तरफ से एहतजाज की कॉल दी गई और ये कहा गया है कि अगर इमरान खान से मुलाकात आज नहीं करवाई जाती, 14 अक्टूबर को मुलाकात नहीं होती, तो फिर उस सूरत में 15 अक्टूबर को डी चौक पर एहतजाज होगा। अब इस एहतजाज के हवाले से क्या तैयारियां चल रही हैं, क्या एहतजाज हो पाएगा या नहीं, इसके हवाले से कुछ तफसीलात मेरे पास मौजूद हैं और फिर कुछ एक्सक्लूसिव तफसीलात आपके साथ शेयर करेंगे कि इमरान खान साहब से मुलाकात के हवाले से जो खबर है इसमें सबसे बड़ा सरप्राइज़ क्या है। कुछ बहुत ही अजीबो गरीब हुआ है इस मुलाकात की खबर के हवाले से। पहले तो देख लेते हैं कि इस वक्त क्या चल रहा है इस्लामाबाद में। इस्लामाबाद में भरपूर तैयारी चल रही है। आज मुझे जो हाईएस्ट सिक्योरिटी जोन है वहाँ पर जाने का इत्तफाक हुआ। जो इलाका जो इस वक्त इस्लामाबाद के शहरियों के लिए एक ममनुआ इलाका है और पाकिस्तान के लिए एक बहुत बड़ा इवेंट है कि पाकिस्तान शंघाई ताउन तंजीम के सरबराहान हुकूमत इजलास की मेज़बानी करने जा रहा है। बड़े अरसे के बाद इतना हाई प्रोफाइल डिप्लोमेटिक इवेंट, इंटरनेशनल इवेंट जो है वो पाकिस्तान में हो रहा है और जाहिर है कि फिर जब ऐसा मौका होता है तो दुनिया भर की नज़रें, दुनिया भर के मीडिया की नज़रें लग जाती हैं। वहाँ का आउटकम डॉक्यूमेंट क्या होगा, तकारीर क्या होंगी, और फिर पाकिस्तान और इंडिया जाहिर है कि जब इसमें शामिल हैं और इंडियन वज़ीर ख़ारजा इतने अरसे के बाद पाकिस्तान आ रहे हैं तो फिर इंडियन मीडिया का भी पूरा फोकस जो है वो इस्लामाबाद पर होगा। बड़ा सजाया गया है वफाकी दारुल हुकूमत इस्लामाबाद को, और ख़ास तौर पर जो रेड जोन है वहाँ पर आप जाते हैं तो उसकी एक नई शान व शौकत आपको नज़र आती है। बड़ा जो है वो फोकस कर रही है हुकूमत इस इवेंट के हवाले से। बड़ा ख़र्चा किया गया है, शहर को बड़ा जो है वो चमकाया गया है, तज़ीन व आराइश की गई है, आपको लाइट्स लगी नज़र आती हैं, सजावट है, ये सारी तैयारियां चल रही हैं। वफूद जो है वो आने का सिलसिला शुरू हो गया है। भारतीय वफ़द, 4 रुकनी वफ़द वो पहुंच गया है। बहुत लंबा चौड़ा रूसी वफ़द जो है वो पहुंच चुका है। तकरीबन 15 अराकीन जो हैं वो चीन के वफ़द के पहुंच चुके हैं। इसी तरह ईरान और दीगर ममालिक के डेलीगेशंस उन्होंने अब लैंड करना शुरू कर दिया इस्लामाबाद में, और जो हेड्स ऑफ डेलीगेशन है वो भी आ जाएंगे। भरपूर किस्म की तैयारी है। मेन इवेंट भी होगा, साथ में कॉल ऑन्स होंगी जो वज़ीर आज़म के साथ मुलाकातें करेंगे हेड ऑफ डेलीगेशंस। कोई बायलैटरल मीटिंग इंडिया और पाकिस्तान के दरमियान नहीं होने जा रही। जो चीन के वज़ीर आज़म हैं उनका ये बायलैटरल सरकारी दौरा भी होगा, 2 तरफ़ा दौरा। ज़ाहिर है कि एक तो इवेंट में, मेन इवेंट में शिरकत है, उसके बाद उनका जो है वो अलहदा से ये एक बायलैटरल जो है वो 2 तरफ़ा सरकारी दौरा भी है। तो बड़ी इंपॉर्टेंस है इस इवेंट की, और इस इवेंट में कोई भी बदमज़गी जो है वो हुकूमत नहीं चाहती कि हो। हुकूमत, या यूँ समझ लें कि हुकूमत कहना दुरुस्त नहीं होगा, रियासत नहीं चाहती कि कोई बदमज़गी हो। हुकूमत जो है वो चाहे ना चाहती हो कि कोई बदमज़गी हो, लेकिन वो जो काम कर रहे हैं उससे लगता ये है कि उनकी पूरी कोशिश है कोई ऐसी बदमज़गी ज़रूर हो कि जिससे तहरीक इंसाफ को और ज़्यादा दीवार से लगाने की कोशिश की जा सके, और इदारों के और जो तहरीक इंसाफ है उनके दरमियान अगरचे लड़ाई ऑलरेडी एक पॉइंट ऑफ नो रिटर्न पर है, लेकिन इससे भी फर्दर इसको धकेला जा सके। अब तहरीक इंसाफ का मतमा नज़र यह है कि 3 अक्टूबर को इमरान खान के वकला की आखिरी मुलाकात हुई थी और मुलाकात के ऊपर लग गई पाबंदी। अगर मुलाकात अब नहीं हो पाती तो उस सूरत में यह फैसला किया गया है कि 15 अक्टूबर को डी चौक में एहतजाज किया जाएगा। एक बात ध्यान में रखें कि कोई बहुत बड़ा साइजेबल लाखों का नंबर, हज़ारों का नंबर जो है वो वहाँ पर नहीं पहुँच पाएगा। उसकी वजह यह है कि ज़ाहिर है कि ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम जो एहतजाज हुए हैं उसमें अब एक बात बड़ी वाज़ेह हो गई है कि जो लीडरशिप है अगर वो मौजूद नहीं है तो लोग अपने तय जो है वो निकल कर इस एहतजाज को कामयाबी से नहीं कर सकते। ना उनके सेनेटर्स मंजर आम पर हैं, ना उनके MNAs मंजर आम पर हैं, और MPAs की परफॉर्मेंस ऑलरेडी सब देख चुके हैं। फिर जाहिर है कि इस एहतजाज के हवाले से राय भी तकसीम है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में कि आना चाहिए, नहीं आना
چاہیے, ایک انٹرنیشنل ایونٹ ہے, لیکن ایک بات ذہن میں رکھیں کہ یہ نمبرز پر ڈیپینڈ نہیں کرتا. جو ایک بہت ہی کم سائز کا نمبر بھی, چند درجن لوگ بھی اگر ریڈ زون میں داخل ہو جاتے ہیں, ڈی چوک کی طرف آتے ہیں, ان کو ان کے ساتھ پکڑ دھکڑ کی جاتی ہے, ان پر لاٹھی چارج کیا جاتا ہے, کوانسو گیس کی جو ہے وہ شیلنگ ہو جاتی ہے, تو اس صورت میں یہ بات ذہن میں رکھیں کہ پھر انٹرنیشنل میڈیا کا فوکس مین ایونٹ سے ہٹ کر اس ایکٹیویٹی کی طرف ہو جائے گا. اس کی ویڈیوز پرائیویٹلی, ظاہر ہے کہ اب تو ہر ایک کے ہاتھ میں موبائل فون ہے, کیمراز ہیں, کوئی بھی اس کی ویڈیو بنائے گا انٹرنیٹ کے اوپر, وہ وائرل ہوگی, اور پھر خاص طور پر انڈین میڈیا میں اس پر ٹرانسمیشن شروع ہو جائیں گی. پاکستان کے حوالے سے کہ دیکھیں نا, نومبر 2016 میں ہم نے جو سارک اجلاس جو ہے وہ کہا تھا کہ پاکستان میں دہشت گردی ہے, پاکستان میں انسٹیبلٹی ہے, پاکستان جو ہے وہ ایک کنڈیوسو انوائرمنٹ, سازگار ماحول نہیں ہے یہاں پر کسی انٹرنیشنل ایونٹ کے لیے. تو دیکھیں آج ہماری بات درست ثابت ہو گئی. تو یہ تو ایک وہ معاملہ ہے کہ جس میں حکومت جو ہے اس کو بخوبی اس بات کا اندازہ ہے. اب جو تحریک انصاف نے درخواست رکھی ہے کہ ہماری ملاقات کروائی جائے, یہ مطالبہ رکھا ہے, مشروط کیا ہے اپنے احتجاج کو کہ عمران خان سے ملاقات کروا دیں, تو یہ ایک نارمل سا معاملہ ہے کہ اگر ملاقات کروا دیں تو وہ احتجاج کی کال جو ہے وہ واپس لے لی جائے گی. لیکن حکومت کی مکمل کوشش اس دوران نظر آتی ہے کہ کسی بھی صورت تحریک انصاف کو اکسایا جائے, مزید اکسایا جائے کہ ہم احتجاج جو ہے وہ حکومت کے تحریک انصاف کرنے پر مجبور ہو جائے. دو بیانات میں آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں, پھر میں آپ کو بتاتا ہوں کہ تحریک انصاف کہ ان سائڈ جو ہے وہ اس تمام معاملے پر کیا ہوا, کس شخص کی یا کن اشخاص کی ملاقات عمران خان سے آج متوقع ہے, کیونکہ فیصلہ کن گھنٹے شروع ہو چکے ہیں. اور ایک شرط ہے جو میرے ذرائع مجھے کنفرم کر رہے ہیں کہ کچھ شرائط رکھی گئی ہیں کہ اگر ان شرطوں کو پورا کر لیا جائے تو عمران خان سے ملاقات کروا دی جائے گی, ورنہ یہ ملاقات ہونا بڑا مشکل ہے. اب ایک تو جو خواجہ آصف صاحب ہیں, میں ان کے بارے میں پہلے بھی کہا تھا کہ وزیر دفاع خواجہ آصف, انہوں نے جو سیالکوٹ سے بیان دیا, میں بیان مکمل نہیں پڑھوں گا, میں پہلے اس کے اوپر بات کر چکا, لوگوں تک بھی پہنچ چکا, لیکن اس کی صرف ہیڈ لائن میں آپ کو بتا دیتا ہوں کہ 15 اکتوبر کو اسلام آباد پر یلغار روکنے کے لیے پوری طاقت اور وسائل بروئے کار لائے جائیں گے. خواجہ آصف کا اعلان. اور جب آپ خبر کی جزیات میں, تفصیلات میں جاتے ہیں, جنہوں نے ان کی یہ پریس کانفرنس دیکھی ہے, جن تک اس کی خبر پہنچی ہے, ان کو معلوم ہے کہ خواجہ آصف صاحب جو ہیں وہ اس وقت بھی صرف تانے بازی, لان تان کرنے کے علاوہ کچھ کرتے ہوئے نظر نہیں آتے, جیسے یہ ان کا سیاسی آکسیجن ہو. حکومت جو ہے وہ اس کو جمہوری طریقے سے, سیاسی طریقے سے لگتا ہے کہ حل ہی نہیں کرنا چاہتی. تحریک انصاف کو یہ احتجاج نہیں کرنا چاہیے, یہ بحث ایک اپنی علیحدہ سے جگہ پر موجود ہے, لیکن حکومت کو کیا کرنا چاہیے؟ حکومت جو ہے وہ اس کو بڑھانے کے بجائے, اس کے اوپر آگ کے اوپر تیل چھڑکنے کی بجائے, تیل کا سپرے کرنے کے بجائے, حکومت کو چاہیے کہ اس بات کو سیاسی طریقے سے حل کرے, ایک ڈیلیگیشن بھیج دے, تحریک انصاف کے ساتھ رابطہ اسٹیبلش کر لے. لیکن رابطہ جو ہے وہ میری اطلاع یہ ہے کہ اسٹیبلش ہوا ہے, لیکن اسٹیبلش جو ہے وہ بڑی ایک مختلف جگہ پر ہوا ہے. اسی طرح کا بیان جو ہے وہ آج وفاقی وزیر اطلاعات اور جو اسحاق ڈار صاحب ہیں, انہوں نے بھی کانسٹیٹیوشن ایونیو کے اوپر واک کی, انتظامات کا جائزہ لیا, اور وہاں پر انہوں نے میڈیا سے بات کرتے ہوئے کہا کہ ایک جماعت جو ہے وہ سبوتاژ کرنا چاہتی ہے شنگھائی تعاون تنظیم کے سربراہان مملکت کے سربراہان حکومت کے اجلاس کو, اور 2014 میں انہوں نے یہ کیا تھا, اس وقت انہوں نے یہ کیا تھا, یہی گفتگو کرتے ہوئے نظر آئے. طلال چودھری نے اسٹیٹمنٹ دیا, ایک کے بعد ایک حکومتی اسٹیٹمنٹس جو ہیں وہ اس حوالے سے آ رہی ہیں کہ جناب پاکستان تحریک انصاف اسلام آباد میں احتجاج کی ہمت نہیں کرے گی, یہ کہا ہے طلال چودھری نے. تو یہ باقاعدہ اکسانے والی سٹیٹمنٹس ہیں. اب آ جائیں تحریک انصاف کی طرف. تحریک انصاف کی طرف سے اس میں کچھ رائے موجود تھیں, آراء موجود تھے, ڈسکشن ایک چل رہی تھی, اور اس ڈسکشن میں یہ بات ہو رہی تھی کہ ملاقات جو ہے, اور پھر اس کے لیے کچھ رابطے بھی ہوئے تھے. اس میں بات یہ چل رہی تھی کہ ملاقات کے لیے جو ہے وہ 2 لوگوں کو اجازت مل جائے گی, اور وہ 2 لوگ کون ہوں گے, ان کے بارے میں بات کی جا رہی تھی کہ نہیں جناب, اس میں بیرسٹر گوہر صاحب ہوں گے اور صاحبزادہ حامد رضا ہوں گے, چیئرمین سنی اتحاد کونسل, عمران خان سے قریب بھی ہیں, اور عمران خان کے ساتھ, عمران خان کے ٹرسٹ کا عالم یہ ہے کہ انہوں نے اپنے تمام MNAs اور MPAs جو ہیں, جتنے بھی الیکٹ ہوئے تھے 8 فروری کے الیکشن میں, انہوں نے ان کی جماعت کے سپرد کر دیے تھے, وہ ان کے کرتا دھرتا تھے. تو ان 2 لوگوں سے ملاقات کی بات چل رہی تھی, لیکن اس میں اوپینین یہ تھا جو ود ان دا پارٹی, جو سیاسی کمیٹی, اور وہاں پر یہ رائے جو ہے وہ دی جا رہی تھی کہ یہ ملاقات جو ہے اس سے تشفی نہیں ہو پائے گی. ملاقات کے لیے سجیسٹ یہ کیا جا رہا تھا کہ جو عمران خان کی بہن ہے نورین خان, ان کو, ڈاکٹر فیصل کو, اور پھر
2 یا 3 سیاسی شخصیات کو ملاقات کی اجازت دی جائے. یہ مطمع نظر رکھا گیا. جن کی طرف سے آفر آئی تھی کہ ملاقات جو ہے وہ ہو جائے، اس کے اوپر بات ابھی پھنسی ہوئی تھی، طے نہیں ہوئی تھی. تو اچانک سے یہ ایک تحریک انصاف کے پاکستان سے باہر بیٹھے ہوئے ایک شخص نے جو ہے وہ درخواست کا عکس جو ہے وہ شیئر کیا اس گروپ میں جہاں پر یہ تحریک انصاف کے لوگ جو ہیں وہ تمام معاملے کے اوپر گفتگو کرتے ہیں. باہر بیٹھے ہوئے کسی شخص نے کہا کہ ہم درخواست جو ہے وہ دائر ہو گئی. اچھا، درخواست بھی انہوں نے دائر نہیں کی تھی. درخواست جو ہے کسی ایسے شخص نے دائر کی ہے یا اس شخص کے تھرو آئی ہے. اب یہ اسیسمنٹ ہے ان لوگوں کی جو وہاں پر اس گروپ میں موجود تھے کہ اچھا انہوں نے کر دی ہوگی، جن کے محسن نقوی صاحب کے ساتھ تعلقات سنا ہے کہ بڑے اچھے ہیں یا ان کی بات چیت ہوتی رہتی ہے، تحریک انصاف میں کے لیڈر ہیں اور ان کی بات چیت محسن نقوی کے ساتھ ہوتی ہے کہ وزارت داخلہ کو درخواست دے دی گئی ہے کہ بیرسٹر گوہر کی اور صاحبزادہ حامد رضا کی ملاقات کروائی جائے، اور یہ درخواست باضابطہ تحریک انصاف کی طرف سے وزارت داخلہ کو موصول ہو چکی ہے. اب خبر تو یہ ہے کہ یہ عین ممکن ہے کہ بہت جلد یہ ملاقات جو ہے وہ آج ہو جائے، لیکن اس کے لیے کچھ شرائط رکھی گئی ہیں، اور شرائط جو ہے ان میں ایک شرط یہ ہے کہ اس ملاقات کے بعد میڈیا کے اوپر گفتگو نہیں ہوگی. اس کے لیے ایک ریٹن بیان جو ہے وہ جاری کر دیا جائے کہ ملاقات ہوئی، اس ماحول میں ہوئی، اور جو ہے وہ صحت بھی ایسی تھی، اس قسم کی سہولیات تھیں وغیرہ وغیرہ. لیکن جو بھی ہے اس میں میڈیا پہ آ کر عمران خان سے جو بھی گفتگو ہوتی ہے، ظاہر ہے کہ عمران خان جو ہیں وہ 2 آراء جو ہیں وہ پارٹی کے اندر موجود ہیں کہ یا تو عمران خان جو ہے وہ مکمل طور پر بے خبر ہیں کہ ان کی 2 بہنیں گرفتار ہیں، غالباً جیلم جیل جو ہے ان کو منتقل کر دیا گیا ہے. علی امین گنڈا پور اس طریقے سے آئے تھے، وہ غائب ہو گئے تھے. 3-4 ہزار کارکنان جو ہیں وہ گرفتار ہیں اوورال، اور اس قسم کی سچویشن ہے. تو عمران خان تک جب یہ تفصیلات پہنچیں گی، اور اس دوران اگر ان تک یہ تفصیلات نہیں پہنچی ہیں تو اس کی بھی ایک انگزائٹی یا ایک غصہ جو ہے وہ ایک شخص میں آ سکتا ہے کہ وہ 3 اکتوبر کے ساتھ کٹ آف ہیں، 3 اکتوبر سے وہ کٹ آف ہیں اپنی پارٹی کے ساتھ، ان کی کوئی ملاقاتیں نہیں ہو رہی. تو عمران خان اس کے اوپر ریاکٹ کریں گے. جو بھی لوگ ملنے کے لیے جاتے ہیں ان کو ان کا غصے بھرا پیغام ہوگا، وہ کہیں گے کہ جائیں باہر جا کر یہ پیغام دیں، چاہے وہ علی امین گنڈا پور کے حوالے سے ہو، چاہے وہ پارٹی کی سیاسی کمیٹی کے حوالے سے ہو، چاہے وہ موجودہ حکومت یا اسٹیبلشمنٹ کے حوالے سے ہو. وہ بیان عمران خان کہیں گے کہ باہر جا کے دیں. تو وہ بیان جو ہے وہ دینا پڑے گا پھر جس بھی شخص کی ذمہ داری لگے گی ملاقات کرنے والے کی. تو سب کنی کتراتے ہوئے نظر آ رہے ہیں. وہ نہیں چاہتے کہ جا کر ملاقات کریں، عمران خان ایسی کوئی بات کر دیں. پھر اس میں دوسرا جو ہے وہ نقطہ نظر یہ ہے کہ شاید عمران خان کے علم میں ہو یہ سب کچھ، اور عمران خان آلریڈی اس کے اوپر مائنڈ میک اپ کر کے، یعنی کہ تھنک تھرو کر چکے ہوں، وہ بیٹھ کے اس کے اوپر اپنا ذہن بنا چکے ہوں، ان تک اخبار بھی پہنچ رہا ہو، ان تک ٹیلی ویژن جو ہے اس کی رسائی بھی ہو، پی ٹی وی کے ذریعے ہی صحیح، لیکن خبریں جو ہیں وہ ان تک پہنچ رہی ہوں، اور 2 انگریزی اخبارات اگر ان کو مل رہے ہیں تو وہ تو پھر تمام پکچر سے واقف ہوں گے کہ کیا صورتحال ان دی ایبسنس 3 اکتوبر سے آنورڈ کیا جو ہے کچھ ہوا ہے. تو پھر اس صورت میں تو عمران خان جو ہیں وہ پر یقین ہو کر وہ پھر پالیسی دیں گے. اور اگر وہ پالیسی اسٹیٹمنٹ آ جاتی ہے، چاہے وہ آئینی ترامیم کے حوالے سے ہے، چاہے وہ احتجاج کے حوالے سے ہے، کسی بھی کال کے حوالے سے، تو ایک ٹرسٹ ڈیفیسٹ جو ہے وہ موجود ہے. 22 اگست سے آنورڈ اس کی پوری ایک ٹائم لائن موجود ہے کہ 22 اگست کو عمران خان نے کال آف کر دیا تھا جو ترنول والا جلسہ تھا. 8 ستمبر کی ایشورنس دی گئی تھی کہ 8 ستمبر کو جلسہ کر لیں. 8 ستمبر کا جلسہ اور پھر اس کے آفٹر میتھ میں جو کچھ ہوا، اس جلسے کے راہ میں جو رکاوٹیں ڈالی گئیں، اور پھر جو لوگ گرفتار ہوئے، ایم این ایز پارلیمنٹ سے جو ہے وہ گرفتار ہوئے، تو اس کے بعد سے پھر کانا جلسہ اور یہ ساری تفصیلات تھیں جس کی وجہ سے ایک ٹرسٹ ڈیفیسٹ موجود ہے. اور دوسری طرف بھی اوبیسلی عمران خان سے جب بھی کوئی ملاقات کرنے جاتا ہے تو باہر آ کر جو میڈیا ٹاکس سے چیزیں رپورٹ ہوتی ہیں، جو ان کے ٹویٹر ہینڈل سے جو بھی چیزیں آتی ہیں، تو وہاں پر بھی ایک معاملہ موجود ہے. تو یہ ایک ایسا باٹل نیک ہے جس کی وجہ سے غالباً اس ملاقات میں ٹائم لگ سکتا ہے. آخری وقت تک جو ہے وہ حکومت اس کے اوپر فائنلی کیا ڈیسیجن لیتی ہے تو دیٹس اینی باڈیز گیس. لیکن حیران کن طور پر یہ جو ملاقات کے لیے درخواست ڈالی گئی ہے، جن لوگوں کے نام سے ڈالی گئی ہے کہ یہ لوگ ملاقات کرنے چاہتے ہیں، ان لوگوں نے نہیں ڈالی ہے. دیٹ آئی کین سے فار شیور آفٹر کراس چیکنگ اٹ ود اے فیو پیپل. کچھ لوگوں سے کراس چیک کرنے کے بعد میں یہ بڑا آپ کو تصدیق کر سکتا ہوں اس بات کی
کہ یہ جو کمیٹی میں بیٹھے ہوئے، جو گروپ میں بیٹھے ہوئے لوگ تھے، ان میں سے تقریباً تمام لوگ ناواقف تھے کہ ایسی کوئی درخواست فارملی وزارت داخلہ کو دی جا رہی ہے کہ ان 2 اشخاص کی ملاقات، اور یہ بھی باہر سے ان تک جو ہے وہ انفارمیشن آئی۔ بہرحال آخری چند گھنٹے ہیں، حکومت کیا کرتی ہے اس کے اوپر، ادروائز بھی میں اس کے اوپر بڑی کھل کر 2 ویڈیوز میں بات کر چکا ہوں کہ تحریک انصاف کو یہ احتجاج کیوں نہیں کرنا چاہیے۔ اس حوالے سے آپ وہ ویڈیوز دیکھ سکتے ہیں۔ اب تک کے لیے اتنا ہی، اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔